बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम किताब पढ़ रहे हैं मानीउल अखबार जिल्द अव्वल, और जिसके मुसन्निफ़ हैं शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमा। और पेज 165 पे हम इस नशिस्त का यानी कि रीडिंग के पार्ट नंबर 20 का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये भी मैं बताती चलूँ कि हम बाब नंबर 58 से आगाज़ करेंगे। बाब 58 पे उन्वान है कि उस हदीस के मानी के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है कि तुम अय्याम से दुश्मनी मत करो वरना वो तुमसे दुश्मनी करेंगे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत की गई है, उसके हदीस जो रिवायत की गई है उसके मानी हम जानने जा रहे हैं कि तुम अय्याम से दुश्मनी मत करो वरना वो तुमसे दुश्मनी करेंगे। चलिए जानते हैं। नंबर 1 पे लिखा है, हमसे बयान किया मोहम्मद बिन मूसा बिन मुतवक्किल ने, और उन्होंने कहा कि हमसे बयान किया अली बिन इब्राहीम ने, उन्होंने अब्दुल्ला इब्न अहमद मूसली मीम वाव स्वाद लाम छोटी से, और उन्होंने सकर बिन अबी दलफ से, सकर स्वाद से है, साफ स्वाद काफरे सकर बिन अबी दलफ दाल लाम फे दलफ से, और उन्होंने कहा कि जब मुतवक्किल ने हमारे सैयद सरदार इमाम अबुल हसन अली नकी अलैहिस्सलाम को सामरा बुलाया था तो उस वक्त मैं इमाम अलैहिस्सलाम की खबर पुरसी के लिए रवाना हुआ। सकर कहते हैं कि मेरी तरफ ज़राक़ी ज़ेर अलिफ काफ छोटी है ज़राक़ी की निगाह पड़ी जो मुतवक्किल का दरबान था। उसने दाखिल होने का इशारा किया। मैं उसके पास पहुंचा तो वो बोला कि ए सकर, तुम्हारा क्या हाल है? मैंने कहा कि खैर है ए उस्ताद। उसने कहा कि बैठ जाओ। बस मैं बैठ गया और गुज़िश्ता आइंदा के बारे में सोचने लगा और अपने आप से कहा कि मैंने यहाँ आने में ख़ता की। सकर कहते हैं कि जब उसके यहाँ से लोग चले गए तो उसने मुझे कहा कि क्या हाल है तेरा और किस लिए आए हो? मैंने कहा मुख्तसर काम से। वो बोला कि शायद तुम आए हो ताकि अपने मौला के मुतालिक दरियाफ्त करो। मैंने उससे कहा कि कौन है मेरा मौला? तो मेरे मौला तो अमीरुल मोमिनीन हाकिम वक्त है। उसने कहा कि खामोश हो जा, तेरे मौला ही हक हैं, तू मुझसे डर मत, यकीनन मैं भी तुम्हारे रास्ते पर ही हूँ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा क्या तू उनको यानी उन अलैहिस्सलाम को देखने की ख्वाहिश रखता है? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि बैठ जा जब तक कि उनके पास से मामूर शख्स निकल आए। मीम अलिफ उनके पास से मामूर शख्स निकल आए। सकर कहते हैं कि मैं बैठ गया। जब वो निकल गया तो दरबान ने अपने लड़के से कहा कि सकर के हाथ को पकड़ और उसको उस जिंदान की जानिब दाखिल कर दे कि जिसमें अलवी कैदी मौजूद है, और दोनों को तन्हा छोड़ दे। सकर कहते हैं कि बस उसने मुझे उस जिंदान में दाखिल कर दिया और एक कमरे की तरफ इशारा किया तो मैं उसमें दाखिल हो गया। सकर कहते हैं कि मैंने अचानक देखा कि आप अलैहिस्सलाम एक चटाई पर तशरीफ़ फरमा हैं, जबकि आप अलैहिस्सलाम के सामने खोदी हुई तैयार कब्र मौजूद है। सकर कहते हैं कि मैंने तस्लीम अर्ज़ की। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब तस्लीम दिया, मुझे बैठने का हुक्म फरमाया और फिर मुझसे इशारा फरमाया कि ए सकर क्यों आए हो? मैंने कहा कि मेरे सैयद सरदार इसलिए आया हूँ ताकि आप अलैहिस्सलाम की खैरियत मालूम करूँ। सकर कहते हैं कि फिर मैंने कब्र की तरफ इशारा किया तो मैंने गिरिया किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ निगाह फरमाई और फरमाया कि ए सकर, तुम पर कोई बुराई नहीं है, वो लोग हरगिज़ हम तक कोई बुराई नहीं पहुँचा सकेंगे। मैंने अर्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अर्ज़ किया कि ए मेरे सैयद सरदार, एक हदीस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रिवायत की गई है, मैं नहीं जानता हूँ कि उसके मानी क्या हैं। बस इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो कौन सी है? तो मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अय्याम से दुश्मनी मत करो वरना वो तुमसे दुश्मनी करेंगे। इसके क्या माने हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अय्याम से मुराद हम हैं जब तक के आसमान और ज़मीन कायम हैं। बस सबत सीन बेत सब्त सनीचर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौसूम है, और अहद इतवार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से, और असनैन सोमवार हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से, और सलासा मंगल अली बिन हुसैन मोहम्मद बिन अली और जाफ़र बिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम से, और अरबा यानी कि बुध मूसा बिन जाफ़र अली बिन मूसा और मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम और मुझसे, और ख़मीस जुमेरात मेरे बेटे
حسن علیہ السلام سے اور جمعہ میرے بیٹے کے بیٹے سے، اور اسی کی طرف حق والوں کی جماعت مجتمع ہوگی، اور وہی ہے جو زمین کو انصاف اور عدل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور یہ ایام کا مطلب ہے کہ پس تم ان سے دنیا میں دشمنی نہ کرو تو وہ تم سے آخرت میں عداوت کریں گے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور نکلو کہ تمہارے لیے یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ اور اب آئیے اگلے باب کی جانب چلتے ہیں، باب نمبر 59، اس درخت کے معنی کہ جس سے آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ نے کھایا تھا۔ آئیے اس تفصیلات کو جانتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عین بے دال واو سین عبدوس نیشا پوری اتار رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی محمد بن قطبیہ، جی قاف تے بے یہ ہے، اور میرے خیال ہے یہ دمہ ہی لگا ہوا ہے، یعنی پیش ہی لگا ہوا ہے، قطبیہ نے، اور انہوں نے حمدان بن سلیمان سے، انہوں نے عبدالسلام بن صالح حروی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ علیہ السلام اس درخت کے بارے میں آگاہ فرمائیے کہ جس سے آدم اور حوا نے کھایا تھا، وہ کون سا درخت تھا؟ تو لوگ یقیناً اس سلسلے میں اختلاف کا شکار ہیں، بس ان میں سے بعض روایات کرتے ہیں کہ یہ گندم کا تھا، اور بعض روایت کرتے ہیں کہ یہ انگور کا تھا، اور بعض روایت کرتے ہیں کہ یہ حسد کا تھا، ہے سین دال حسد کا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام حق ہیں، یہ تمام حق ہیں، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تو ان مختلف معانی کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا سلت، سواد سے سواد لامتے سلت، بے شک جنت کا درخت کئی اقسام کا حامل ہوتا ہے، تو وہ گندم کا درخت تھا اور اس میں انگور بھی تھے، اور وہ دنیا کے درخت کی مانند نہیں تھا، وہ بے شک حب اللہ کے جس کا ذکر بلند ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروا کر اور جنت میں داخل فرما کر عزت و اکرام بخشا۔ تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اللہ نے مجھ سے افضل کسی بشر کو خلق کیا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ جو ان کے نفس میں خیال واقع ہوا، پس پروردگار نے ندا دی کہ اے آدم، اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ اور گوشہ عرش کی طرف نگاہ کرو۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور گوشہ عرش کی طرف نگاہ کی، تو اس پر لکھا ہوا پایا انورٹڈ کاما، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین ہیں، آپ سلام اللہ علیہ، آپ علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پس آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیری ذریت ہیں، اور یہ تم سے اور میری تمام مخلوق سے زیادہ بہتر و افضل ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں نے تمہیں نہ خلق کرتا، نہ جنت کو خلق کرتا، نہ جہنم کی آگ کو، نہ آسمان کو اور نہ زمین کو، تو تم ان کی جانب حسد کی آنکھ سے دیکھنے سے بچو، پس اگر تم نہ بچے تو میں تمہیں اپنے جوار سے نکال دوں گا۔ پس آدم علیہ السلام نے ان کی جانب حسد کی آنکھ سے نگاہ کی اور ان کی منزلت کی تمنا کی، تو شیطان ان پر مسلط ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے پروردگار نے روکا تھا، اور شیطان نے حوا پر تسلط کر لیا، تو انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جانب حسد کی آنکھ سے دیکھا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی درخت سے کچھ کھا لیا جس طرح سے آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ تو اللہ نے ان دونوں کو اپنی جنت سے نکال دیا اور اپنے جوار سے زمین کی جانب نیچے اتار دیا۔ اور اب آئیے نمبر 60، جو کہ یہاں پر نمبر 60 باب ہے، اس کا عنوان ہے کہ ان کلمات کے معنی جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے جن پر انہوں نے توبہ کی۔ تو اس عنوان کے تحت تفصیلات آئیے مل کر جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے، ہم سے بیان کیا علی بن فضل بن عباس بغدادی نے، انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا احمد بن محمد بن سلیمان بن حارث کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن علی بن خلف اتار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسین الاشقر الف لام الف شین قافرے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عمرو بن ابی المقدام میم قاف دال الف میم مقدام نے،
انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے سعید بن جبیر جیم بے یرے جبیر سے انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا کہ جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے، جس پر انہوں نے توبہ کی، تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے حق کے واسطے سے سوال کیا کہ پروردگار تو میری توبہ قبول فرما، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ دوسرے نمبر پہ اسی ٹاپک کے حوالے سے، انہی کلمات کے حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے عباس بن معروف سے، انہوں نے بکر بن محمد سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو سعید مدائنی م د ا حمزہ نون چھوٹیے نے، سلسلے کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے قول کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ترجمہ کہ پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی۔ تو اس کے بارے میں جب اللہ کے اس قول کے بارے میں فرمایا، آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے حق کے واسطے سے توبہ کا سوال کیا۔ یہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 168 پر، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 61، اور جس کا عنوان ہے کلمات التقویٰ، اس کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ اس میں بارے میں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عمر حافظ نے مدینۃ السلام میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن قاسم بن زکریا ابو عبداللہ اور حسین بن علی سلولی سین لام واو لام چوٹیے نے، ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن سلولی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا صالح بن ابی الاسود نے، اور انہوں نے ابو المظفر مدینی سے، انہوں نے سلام الجعفی سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد الباقر علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے ابو بردہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک عہد کا وعدہ لیا، میں نے عرض کیا اے پروردگار اس عہد کو میرے لیے روشن فرما۔ پروردگار نے فرمایا کہ سن۔ میں نے عرض کیا کہ میں سن رہا ہوں۔ فرمایا بے شک علی ہدایت کا پرچم ہے، میرے دوستوں کا امام ہے، میرے اطاعت گزاروں کا نور ہے، وہ کلمہ ہے کہ جس کو میں نے متقیوں کے لیے لازم کر دیا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو یوں ہم نے اس کے معنی جان لیے۔ اب نمبر 62 باب نمبر آ گیا ہے، جس کا عنوان ہے کہ ان کلمات کے معنی کہ جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے امتحان لیا تو انہوں نے پورا کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے کہ ہم سے بیان کیا کہ علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حمزہ بن قاسم علوی عباسی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین بن زید الزیاد سے نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن زیاد الازدی نے، اور انہوں نے مفضل بن عمر سے، اور انہوں نے الصادق امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے اللہ کے قول کہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے ترجمہ کے، اور جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا، ان کلمات کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی کلمات ہیں کہ جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تھے، کہ جس پر انہوں نے توبہ کی، اور آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے حق کے واسطے سے کہ تو میری توبہ قبول فرما۔ پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، تو اللہ کے قول کہ اتمحنہ یعنی کہ انہوں نے پورا کر دیا، یہ بریکٹ پہ لکھا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی انہوں نے ان کو پورا کر دیا۔ قائم علیہ السلام تک کے لیے 12 اماموں کو 9 اولاد حسین علیہ السلام سے ہیں، 12 اماموں کو 9 اولاد حسین علیہ السلام سے ہیں۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کا اس قول کے جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 28 کے متعلق باخبر کیجیے. اور وہ آیت اس کا ترجمہ ہے کہ اور انہوں نے اپنی نسل میں ایک کلمہ باقیہ قرار دیا. تو اس کے متعلق جب کہا کہ اس خبر کیجیے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی یہ امامت ہے کہ اللہ نے جس کو حسین علیہ السلام کی اولاد میں قیامت کے دن تک کے لیے قرار دیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابن رسول اللہ یہ کیسے ہوا کہ امامت حسین علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو گئی، حسن علیہ السلام کی اولاد میں نہ ہوئی، جبکہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اور بھائی تھے. دوبارہ جملے کو پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھائی تھے. پس اللہ نے نبوت کو ہارون کے صلب میں قرار دیا، موسیٰ کے صلب میں نہیں. اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. بے شک امامت اللہ کی خلافت ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ کیوں اللہ نے حسین علیہ السلام کے صلب میں قرار دیا اور حسن علیہ السلام کے صلب میں نہیں قرار دیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے کاموں میں حکیم ہے کہ اس کے فعل کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے. یہاں پر انورٹڈ کاما مکمل ہوا. پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے اس کے معنی یعنی اچھا یہاں پہ اس کی ترجمہ مجھے نظر نہیں آ رہا اور پڑھنے میں زیر زبر پیش مطلب دمہ فتح کسرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں عربی پڑھنے سے گریز کروں گی. صرف یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے لیے ایک اور معنی بھی ہے. اچھا یہ وہی قول ہے کہ جو کہ یہاں پر پہلے میرے خیال تھا، لیکن نہیں، عرص صورت کا نام بھی نہیں لکھا، نہیں تو میں قرآن پاک سے پڑھ دیتی. لکھا ہے وَإِذَا تلا ابراہیم ربہ بکلماتہ. اچھا اب یہ میں نہیں پڑھ رہی. اچھا اس میں لکھا ہے کہ اس کے لیے اور ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ معنی جو ذکر کیے گئے ہیں وہ اس کے اصلی معنی ہیں. امتحان کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ کہ جس کا ذکر بلند ہے پر محال ہے، اور دوسری قسم جائز ہے. جہاں تک تعلق اس قسم کا ہے جو محال ہے وہ یہ ہے کہ خدا بندے کی آزمائش کرے تاکہ اس بات کو جان لے کہ جو ایام اس شخص کے متعلق ظاہر کرنے والے ہیں. یہ قسم پروردگار کے امتحان کی قسم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، چونکہ اللہ پوشیدہ باتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے. اور امتحان کی دوسری قسم یہ ہے کہ پروردگار کو مبتلا کرے اور وہ اس بلا و امتحان میں صبر کرے. پس پروردگار اب اس کو جو نعمت بخشے گا وہ اس کے مستحق ہونے کی وجہ سے ہوگی، اور یہ امتحان اس وجہ سے ہوگا تاکہ دیکھنے والا اس کی طرف نگاہ کرے اور اس صبر میں اس کی پیروی کرے. تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی حکمت میں سے ہے کہ وہ اسباب امامت کو یکجا نہیں کرتا سوائے اس کی جانب کہ جو مختلف اوقات میں ظاہر ہونے والی آزمائشوں پر مضبوطی دکھانے والا اور مستقل مزاج ہو. اب یہاں پہ نمبر دیے ہوئے، نمبر 1 جہاں تک کلمات کا تعلق ہے تو ان میں سے ایک تو وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کر دیا، نمبر 2 اور ان میں سے دوسرا یقین ہے. اور اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کا یہ قول متوجہ کر رہا ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھلاتے ہیں اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ پڑھا. اور تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اور ان میں سے تیسرا خدائے باری تعالیٰ کے قدیم ہونے کی، اس کی وحدانیت کی، اس کے تمام اقسام کی شباہتوں سے پاک ہونے کی معرفت ہے. یہاں تک کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں، چاند اور سورج کی طرف نگاہ فرمائی تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کے ڈھلنے اور غروب ہو جانے کے ذریعے سے غروب ہو جانے کے حادث الف دال سے حادث ہونے پر استدلال قائم کیا، اور ان کے حادث ہونے کے ذریعے سے ان کو حدوث و وجود بخشنے والے محدث پروردگار کے وجود پر استدلال قائم کیا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی خاطر اپنے آپ کو مخاطب کر کے آگاہ کر دیا کہ نجوم کے لیے خدا کا حکم
خدا کا حکم لگانا خطا و غلطی ہے، جیسے کہ اس بات کی طرف اللہ کا قول متوجہ کر رہا ہے۔ یہ جو قول ہے یہ سورہ صافات، سواد سے صافات، آیت نمبر 88 اور 89 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پھر ابراہیم نے ستاروں میں دقت نظر سے کام لیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا سورہ صافات کی آیات، انہوں نے جس میں کہا تھا کہ جیسے کہ اس بات کی طرف اللہ کے اس قول کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یہ ہم نے قول پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اللہ نے یہاں پر ایک نظر کی بات کہی، چونکہ ایک نظر و نگاہ خطا کا سبب نہیں بنتی ہے بلکہ دوسری نگاہ کے بعد خطا کا موجب بنتی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول دلالت کر رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، پہلی نگاہ تمہارے فائدے میں ہے اور دوسری نگاہ تمہارے نقصان میں ہے، نہ کہ تمہارے فائدے میں۔ یہاں یہ مکمل ہوا۔ اب چوتھے نمبر پہ اسی ہم نے ابھی تک 3 پڑھ لیے، جس میں کہ جو کہ ہم 1 2 3 کر کے یہاں پہ بتایا جا رہا تھا۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے، اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ ہم جو یعنی اسی کے مطلب جان رہے ہیں، اور جو کہ جو باب نمبر 62 ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ ان کلمات کے معنی جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے امتحان لیا تو انہوں نے پورا کر دیا۔ اسی بارے میں جو پہلے نمبر پر ہی تفصیلات بتانی شروع ہوئی تھی، ابھی وہی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جب یہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ جو مختلف اوقات میں ظاہر ہونے والی آزمائشوں پر مضبوطی دکھانے والا اور مستقل مزاج ہو، اس کے بعد نمبر 1 تھا کہ جہاں تک کلمات کا تعلق ہے تو ان میں سے ایک تو وہی ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا، پھر دوسرا، تیسرا، اور اب چوتھا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک شجاعت ہے، اور یقیناً زمانے کے حالات نے اس بات کو روشن کر دیا کہ جس پر اللہ کے قول کی دلیل موجود ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ کا قول ہے یہ بھی میں بتاتی چلوں، اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کہاں ہیں جن کے گرد تم حلقہ باندھے ہوئے ہو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی حق بات لے کر آئے ہیں یا خالی کھیل تماشا ہی کرنے والے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا حقیقت میں رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی بات کے گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اور خدا کی قسم، میں تمہارے بتوں کے بارے میں تمہارے چلے جانے کے بعد کوئی تدبیر ضرور کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے کے علاوہ سب کو چور چور کر دیا کہ شاید یہ لوگ پلٹ کر ان کے پاس آئیں۔ یہ ترجمہ ہم نے پڑھا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 سے لے کے 58 تک۔ تو پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ صرف ایک اکیلے مرد کا اللہ کے ہزاروں بندوں کے سامنے مضبوطی دکھانا شجاعت کا کمال ہے۔ یہ ہم نے 4 مکمل کیے۔ اب اس میں یہ میں بتا دیتی ہوں، ٹوٹل اس میں کافی دیے گئے ہیں، 13 14 15 16، یہ تو بہت سارے پوائنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، بلکہ 20 سے بھی آگے ہیں۔ چلیں ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم اگلا پڑھتے ہیں جو کہ یہاں پر لکھا ہے نمبر 5واں، کہ لکھا ہے کہ پھر حلم اس کے معنی کو شامل کر لیتا ہے، جیسے کہ اللہ کا قول ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 75 کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی دردمند اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ ہود کی آیت 75 چھٹے نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر سخاوت ہے کہ جس کو بیان کیا گیا کہ جو کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 کہ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے، سورہ زاریات آیت 24۔ 7ویں نمبر پہ لکھا ہے پھر گھر والوں اور رشتہ داروں سے دوری، جیسا کہ یہ معنی اس آیت میں شامل ہیں۔ ترجمہ کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، سورہ مریم آیت 49۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، جو کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے میرے مربی باپ، ایسے
کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ کسی کے کام آنے والا ہے؟ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہٰذا آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دوں گا۔ بابا شیطان کی اطاعت نہ کیجیے اور کہ شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ بابا مجھے یہ خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اپنی گرفت میں نہ لے لے اور آپ شیطان کے دوست قرار پائیں۔ ترجمہ ہم نے پڑھا سورہ مریم آیات 42 سے لے کر 45 تک۔ اب 9 نمبر پہ لکھا ہے کہ برائی کا اچھائی سے بدلہ دینا، اور یہ اس وقت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے مربی باپ نے کہا تھا کہ کیا تم میرے خداؤں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو، تو یاد رکھو کہ اگر تم اس روش سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 کے الفاظ تھے۔ تو اپنے مربی باپ کو جواب میں آپ نے فرمایا کہ سلامتی ہو آپ پر، میں قریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ مریم آیت 47 کے الفاظ پڑھے۔ 10ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ توکل، کہ جس کا بیان قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہے۔ یہ پڑھتے ہیں ترجمہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے، وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور پھر وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ سورہ شعراء آیات 78 سے لے کر 82 تک یہ ہم نے ترجمہ یہاں پہ پڑھا۔ اور اب 11ویں نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر حکمت اور صالحین سے منسوب ہونا، جیسا کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 ہے کہ انورٹڈ کامہ خدایا مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ یہ سورہ شعراء کی آیت 83 پڑھی۔ لکھا یعنی ایسے صالحین کے ساتھ کہ جو فیصلہ نہیں کرتے مگر اللہ کے حکم کے مطابق، اور جو اپنی آراء اور اپنی قیاس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے حق میں ان کے سچے ہونے کی بعد آنے والی حجتیں بھی گواہی دیتی ہیں، کہ جس کا بیان قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے جو کہ سورہ شعراء کی آیت 84 ترجمہ کہ اور میرے لیے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ سورہ شعراء آیت 84 پڑھی تھی۔ پھر لکھا ہے اور انہوں نے اپنی دعا میں اس امت فاضلہ میں سچی زبان کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کے لیے اور ان کے علاوہ اپنے دیگر انبیاء کے لیے آنے والی نسلوں میں سچی زبان کو قرار دیا، اور وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق کہ جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 50 ہے ترجمہ کہ اور ہم نے ان کے لیے صداقت کی بلند ترین زبان قرار دے دی۔ یہ سورہ مریم کی آیت 50 کا ترجمہ تھا۔ چلیے آگے۔ اب 12ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر اپنی جان کے سلسلے میں آزمائش، کہ جب آپ علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا۔ 13 نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر بیٹے کے سلسلے میں آزمائش، کہ جب ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ 14 نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر اپنی اہلیہ کے مسئلے میں آزمائش، کہ جب اللہ نے ان کی حرمت و احترام کو ارارت القبطہ عین رے الف رے گولتا الف لام قاف بے تو چھوٹی ایک خڑا زبر کے ہاتھ سے چھڑا دیا، اس روایت کی بنیاد پر کہ جو اس قصے کے سلسلے میں نقل کی گئی ہے۔ 15 نمبر پہ 15 نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر سارہ کی بد اخلاقی پر صبر۔ 16 نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر اطاعت میں انکساری کا اظہار، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 میں ہے ترجمہ کہ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، سورہ شعراء آیت 87۔ 17 نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر برائیوں سے دور ہونا، جیسا کہ اللہ کے قول میں ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، وہ مسلمان حق پرست اور باطل سے کنارہ کش تھے اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ 18 نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر
کلمات کی تمام شرائط کا اجتماع اس قول میں کہ جو کہ سورہ انعام کی آیت 162 ہے. ترجمہ کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت 162 کو پڑھا. پھر لکھا ہے تو یقیناً اس قول میں کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز میں اطاعت کی تمام شرائط جمع ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ کلمات کے متعلق دور رہنے والی کوئی چیز نہ دور رہی اور ان کے معنی کے متعلق غائب رہنے والی کوئی چیز نہ غائب رہی. اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ جب انہوں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کی آیت 260 کا ترجمہ کہ پروردگار مجھے یہ دکھاوے، دوبارہ پڑھتی ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260، پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت 260 ہم نے پڑھی اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ آیت متشابہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیفیت کے متعلق سوال کیا اور کیفیت اللہ کے افعال میں سے ہے کہ جب کوئی صاحب علم اس کیفیت کی حقیقت کو نہ جانتا ہو تو کوئی عیب اس سے ملحق نہیں قرار پاتا اور نہ ہی اس کے نہ جاننے سے پروردگار کی توحید میں کوئی نقص عارض ہوتا ہے. پھر لکھا ہے کہ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 260 ترجمہ کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا ایمان تو ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 260 کا ترجمہ پڑھا لکھا ہے. پھر کہ یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے عمومی شرط ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک سے سوال کیا جائے کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے تو واجب ہے کہ وہ کہے کہ ایمان تو ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. پھر لکھا ہے کہ اور جب اللہ نے بنی آدم کی تمام روحوں سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا بے شک. یہ سورہ اعراف کی آیت 172 کے الفاظ ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا بے شک. پھر لکھا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جنہوں نے بے شک ہے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو اس بے شک ہے کہنے میں سبقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کے سید و سردار اور تمام انبیاء مرسلین سے افضل ہو گئے. بس جو اس مسئلے میں ابراہیم علیہ السلام والا جواب کہ بے شک ایمان ہے اس کو اپنا جواب نہیں قرار دیتا، اس نے یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 130 میں کہ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بیوقوف بنائے. سورہ بقرہ آیت 130. اور اب 19 نمبر پہ لکھا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو دنیا میں منتخب فرما لیا اور پھر آخرت کے سلسلے میں ان کے حق میں گواہی دی کہ بے شک وہ صالحین میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ کا قول ہے کہ اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں. سورہ بقرہ آیت 130. پھر لکھا ہے صالحین وہ انبیاء و ائمہ صلوات اللہ علیہم السلام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوامر نواہی کو حاصل کرتے ہیں اور اس کی جانب سے لوگوں میں اصلاح کے لیے کوشاں ہیں. اب 20 نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ دین خدا کے سلسلے میں رائے اور قیاس سے اجتناب فرماتے تھے جیسا کہ اللہ کا قول ہے سورہ بقرہ کی آیت 131 کہ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں. سورہ بقرہ و آیت 131. اب 21 نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ پھر ان کے بعد والے انبیاء علیہم السلام کا پیروی و اقتداء کرنا جیسا کہ پروردگار کا قول ہے کہ اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے فرزندوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک کہ واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ. آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 132. اور اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قول ترجمہ کہ اس کے بعد ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. حوالہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 123. پھر لکھا ہے اور اللہ کا یہ قول کہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے کہ یہ تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے اور اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا ہے. چلیے پھر اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ وہ کلمات جو امام کے لیے بطور شرط قرار پائے ہیں حاصل ہو گئے کہ جس پر امام کی جانب امت دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کے لیے محتاج ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ ومن ذریتی کہ اور میری ذریت میں من
حرف تبعیض تے بے عین یہ زواد یعنی کہ بعض یا کچھ کے معنی دینے والا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جملہ مسلمان ذریت میں سے بعض افراد امامت کے مستحق ہیں اور بعض اس کے مستحق نہیں ہیں، اور یہ معنی اس لیے حاصل ہو رہے ہیں کہ یہ محال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امامت کی دعا کافر کے حق میں یا اس مسلمان کے حق میں کریں کہ جو معصوم نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بات صحیح ہو جائے گی کہ باب تبعیض تے بے عین یہ زواد بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کی طرف من اشارہ کر رہا ہے، خاص مومنین کے لیے واقع ہوا ہے، اور خاص بنے ہیں کفر سے دوری کی وجہ سے، یعنی یہاں واضح کیا گیا ہے کہ اور خاص جو ہیں وہ کفر کی دوری کی وجہ سے خاص بنے ہیں، پھر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کے ذریعے سے وہ خاص میں بھی خاص ترین ہو گئے ہیں، اور پھر معصوم تو خاص ترین میں بھی خاص ہیں۔ اور اگر تخصیص دیکھے سواد تخصیص کے لیے اس سے بلند کوئی اور صورت ہوتی تو یقیناً وہ بھی اوصاف امام میں قرار پاتی، اور یقیناً اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے قرار دیا ہے، جبکہ وہ ان کے بعد اس نسل میں آنے والی یعنی ان کی بیٹی کے بیٹے تھے، جب بیٹی کے بیٹے کو ذریت میں سے قرار دینا صحیح ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے حق میں امامت کی دعا کی ہے تو ضروری ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امامت کو اپنی ذریت میں سے معصومین میں قرار دینے کے سلسلے میں ان کی قدم بقدم پیروی کریں، بعد اس کے کہ اللہ اس بات کی جانب وحی فرما چکا ہے اور اس بات پر حکم دے چکا ہے اپنے اس قول سے کہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 123 کہ اس کے بعد ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کریں کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، سورہ نحل آیت 123۔ پھر لکھا ہے کہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخالفت کرتے تو اس آیت کے حکم میں داخل ہو جاتے کہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، ترجمہ کہ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بے وقوف بنائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت بلند و بالا ہیں کہ حکم خدا کی مخالفت کریں، پس اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں کہ انورٹڈ کاما یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیروکار ہیں اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے والد ہیں کہ امامت کو ان میں قرار دیا گیا ہے اور ان کے بعد ان کی معصوم ذریت میں قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت 124 کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا، یعنی کہ اس کی وجہ سے امامت کی صلاحیت وہ شخص نہیں رکھتا کہ جس نے پلک جھپکنے تک ہی کسی معبود ناحق یا بت کی پرستش کی ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا ہو، اگرچہ اس کے بعد وہ اسلام لے آیا ہو۔ ظلم کسی چیز کو اپنی جگہ کے بجائے دوسری جگہ رکھ دینے کا نام ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اسی طرح وہ شخص امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ جو کسی حرام کام کا مرتکب ہوا ہو، چاہے وہ حرام کام چھوٹا ہو یا بڑا، اور اگرچہ بعد میں وہ اس پر توبہ کر لے، اور اسی طرح سے وہ شخص کہ جس کی خود کی گردن پر حد ہو اور وہ دوسروں پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام نہیں ہو سکتا سوائے معصوم کے، اور عصمت معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی جانب سے زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر نص و تصریح نہ ہو جائے، چونکہ عصمت خلقت ظاہر میں نہیں ہوتی کہ آپ کو سیاہی سفیدی اور اس طرح کی چیزوں کی طرح دیکھ سکیں، بس یہ تو غائب و مخفی چیز ہے کہ جس کی غیب کے عالم اللہ کی جانب سے معرفت کروائے بغیر معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یوں سامعین ہم پیج 174 پہ اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں اگلا باب یعنی باب 63 کو پڑھیں گے۔ اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔